which is the signs of Qiyamah and the signs before Al-Mahdi are living in the end of times, subhanallah. But इसमें याद रखें कि हम लोग कभी भी एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ये बात, ये हदीस इस मौके के बारे में कह रही है. याद रखें, इमाम मेहदी हज़रत फ़ातिमा के बेटे, हज़रत अली बिन अबी तालिब के बेटे और हज़रत हसन की नस्ल में से होंगे. ये हमारा अकीदा है. हज़रत हुसैन की नस्ल में से नहीं होंगे. तो वो पैदा होंगे. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि वो फॉर एग्जाम्पल किसी गार में छुपे हुए हैं इराक़ में, जिसका नाम सामोरा है, और वहाँ पे जाके वो किसी दिन बाहर निकल आएंगे, ये सारे फॉल्स कॉन्सेप्ट्स हैं अगर हम सही अहादीस को पढ़ें. मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल-मेहदी एज ए रेफ्यूजी भागेंगे फ्रॉम मदीना टू मक्का टू सीक प्रोटेक्शन इन मक्का इन द हाउस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि वहाँ पे उनको जुल्म ज़्यादती, प्रॉब्ली जेल में डाला जा रहा होगा, मुश्किल हालात होंगे वहाँ पे एज ए रेफ्यूजी, एंड ही रन, बचने के लिए छुपते हुए. जब उनको बैठ दी जाएगी तो फिर लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे यार ये किसको बना दिया, क्योंकि इमाम मेहदी याद रखें शुरू से ही वो बहुत ही लेजेंडरी स्टेटस वाले और एक प्रोमिनेंट वो नहीं होंगे. युस्लिहुल्लाहु फी लैला, अल्लाह ताला उनको एक रात में उनकी इस्लाह करेंगे. व्हिच इज़ द साइंस ऑफ क़ियामह एंड द साइंस बिफोर अल-महदी. मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल-अलवी अल-फातिमी अल-हसनी अल-मेहदी, उनके आने से पहले क्या होगा इस दुनिया में? क्या क्या साइंस हैं जो उनके आने से पहले पूरे हो चुके हैं? कौन से साइंस रहते हैं अभी पूरा होना? एंड व्हेन ही विल कम, दुनिया की क्या स्टेट होगी, क्या वॉर्स चल रही होंगी, और जब वो आएंगे तो उसके बाद क्या हो रहा होगा. एंड सुब्हानअल्लाह, द टाइम्स वी लिव इन, ऐसा मालूम होता है कि वी आर लिविंग इन द एंड ऑफ टाइम्स, सुब्हानअल्लाह. बट इसमें याद रखें कि हम लोग कभी भी एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ये बात, ये हदीस इस मौके के बारे में कह रही है, क्योंकि बहुत सारे पास्ट के लोगों ने ऐसी गलतियाँ की और अपने दौर को वो दौर समझा. बहुत सारे पिछले लोगों ने अपने ही सामने शख्स को इमाम मेहदी समझा. बहुत सारे लोगों ने अपनी जंगों को मलहमतुल कुबरा या मक़तलतुल अज़ीमा या मलहमतुल उज़्मा समझा, बट दे वर रॉन्ग. सो अशरात साआ, जो क़यामत के दिन के साइंस हैं, उनको हम बयान तो करते हैं, बट वी कैन नॉट स्पेसिफाई कि ये डेफिनेटली आज के बारे में बात हो रही है. बट उनको हम बयान करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि हो सकता है कि ये वो दौर हो, और चांसेस बहुत हैं. सुब्हानअल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर नबूवत होगी जब तक अल्लाह ताला चाहेगा. एक ऑथेंटिक हदीस में आता है, द प्रॉफिटहुड विल रिमेन अमंगस्ट यू एज लॉन्ग एज अल्लाह विल्स इट टू बी. और मैं अहादीस को, सिंस टाइम बड़ा शॉर्ट है, उनके पैराफ्रेज करके बताऊंगा और समराइज़ करके बताऊंगा. आई विल नॉट कोट द एग्जैक्ट अहादीस, बट आप यू कैन चेक देम इंशाल्लाह. अल्लाह के नबी की नबूवत कब तक रही? 23 साल तक रही, ठीक है. और अल्लाह ने उसको उठा लिया. फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हदीस में आता है, आपने फरमाया कि फिर तुम्हारे अंदर खिलाफत राशिदा रहेगी. सुम्मा तकूनु खिलाफत राशिदा अला मिनहाज नबुवा. खिलाफत राशिदा तुम्हारे अंदर रहेगी अला मिनहाज नबुवा, अल्लाह के नबी की मेथडोलॉजी पे, जो कि हमें मालूम है कि 2 साल अबू बकर सिद्दीक, 10 साल उमर बिन खत्ताब, 12 साल उस्मान बिन अफ़ान, 5 साल 5 महीने समथिंग अली बिन अबी तालिब, और कुछ 7 महीने हसन बिन अली बिन अबी तालिब. ये 30 साल तक खिलाफत हमारे अंदर रही, अला मिनहाज नबुवा. उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह चाहेगा उसको उठा लेगा. फिर सुम्मा यकून मुल्कन आदन, फिर तुम्हारे अंदर किंगशिप आ जाएगी, यानी बादशाहत तुम्हारे अंदर आ जाएगी, बाइटिंग किंगशिप. और फिर उसके बाद टिरैनिकल किंगशिप आ जाएगी. सुम्मा यकून मुल्कन जबारियन, काट खाने वाले लोग आएंगे, और ऐसा दौर आ जाएगा कि जिसमें जुल्म और ज़्यादती होगी. बादशाहत, किंग्स, उनके बच्चे फिर किंग्स बनेंगे, उनके बच्चे किंग बनेंगे, क्राउन प्रिंस कोई बनेगा, और फिर XYZ लोग बनेंगे, और जब वो चले जाएगा तो उनकी औलाद बादशाह बनती जाएगी, और वो जुल्म की बेसिस पे, ज़्यादती की बेसिस पे, यानी रूल कर रहे होंगे. और फिर उसके बाद फरमाया, उसके बाद एक ऐसा दौर आएगा खिलाफत और राशिदा अला मिनहाज नबुवा. फिर ऐसा दौर आएगा कि दोबारा से मुसलमानों की खिलाफत एस्टेब्लिश होगी अपॉन द मेथडोलॉजी ऑफ द प्रॉफिटहुड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल-मेहदी लेके आएंगे. अब मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि सिंस हम पहले 4 खुलफा को खुलफा राशिदीन तो काउंट करते हैं, वन हसन बिन अली बिन अबी तालिब को हम अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, काउंट नहीं करते. वो भी ऐसी खिलाफत करके गए कि जो कि अल्लाह के नबी के मनहज पे थी. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब वो छोटे थे और आप खुतबा दे रहे थे, जब वो आए रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, तो वो स्लिप होकर गिर गए, अपने उनके पाँव, उनके दे स्ट्रैंगल अपॉन, और वो नीचे गिर गए. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, उनको उठाया और ऊपर आगे मिंबर पे. तो सहाबा वर स्माइलिंग, सुब्हानअल्लाह. तो आपने कहा कि इन्ना वलदी हाज़ा सय्यद,
جو میرا بیٹا نا یہ سید ہے، یصلح اللہ بہ بین طائفتین من المؤمنین، یہ 2 مومنوں کے گروہ میں صلح کروائے گا۔ تو 2 بات یاد رکھیں، ایک بات حسن بن علی بن ابی طالب نے اپنی خلافت کو دے دیا اللہ کی رضا کے لیے، اور 2 مومنوں کے گروپ میں صلح کروائی، ایک مسلمان اور ایک منافق گروہ میں نہیں، یا ایک مسلمان اور ایک کافر گروہ میں، دونوں مومنوں کے گروپ میں، مسلمانوں کے گروپ میں صلح کروائی۔ اور اس لیے جو کچھ آپ سمجھ لیں جو ایکسٹریمز ہیں اسلام کی، جو آف شوٹس ہیں اسلام کے، وہ حضرت حسن کو بہت اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ جو انہوں نے فتنہ کریٹ کیا تھا عبداللہ بن سبا نے، اور یہ کہا تھا کہ جو خلافت کا حق ہے وہ حضرت علی اور ان کی ہی نسل میں صرف رہنا چاہیے، تو جب حضرت حسن نے اہل البیت، اللہ اکبر کیا شان ہے ان کی، دے دیا، تو پھر انہوں نے ان سے نا بغض اور نفرت ڈیولپ کر لی، تو اس لیے حضرت حسن کو وہ بہت پریز نہیں کرتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول ریوارڈ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ود a son جن کا نام محمد بن عبداللہ المہدی ہوگا، جو کہ ان کی نسل میں سے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو خلافت دوبارہ واپس کر دے گا ایز اے ریوارڈ کہ آپ نے چھوڑی تھی خلافت، ہم دوبارہ آپ کی نسل میں سے ایسا خلیفہ the awaited one مبعوث کریں گے اس دنیا میں، جو دوبارہ سے جب دنیا میں ظلم اور زیادتی ہوگی تو وہ عدل قائم کر دے گا۔ تو یاد رکھیں امام مہدی حضرت فاطمہ کے بیٹے، حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹے اور حضرت حسن کی نسل میں سے ہوں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضرت حسین کی نسل میں سے نہیں ہوں گے۔ تو وہ پیدا ہوں گے، تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ وہ فار ایگزامپل کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں عراق میں، جس کا نام سامورا ہے، اور وہاں پہ جا کے وہ کسی دن باہر نکل آئیں گے، یہ سارے فالس کانسیپٹس ہیں اگر ہم صحیح احادیث کو پڑھیں۔ ناؤ یہ تمہیں پتہ چل گیا کہ کس طرح سے اعراض ہوں گے مسلمانوں کے، اور پھر خلافت راشدہ آئے گی۔ اب بات یہ ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بادشاہت اور کاٹ کھانے والی حکومتیں ہیں، ظلم اور ذاتی ہے، کوئی حق کی بات کرتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ جو دور ہے یہ بہت فتنوں کا دور ہے، اور امام محمد بن عبداللہ المہدی کے آنے سے پہلے مینلی بہت سارے سائنز ہوں گے، لیکن 4 پرومیننٹ سائنز ہوں گے ان کے آنے سے پہلے۔ اب آپ کاؤنٹ کر لیں اور یہ بھی کاؤنٹ کریں کتنے پورے ہو چکے ہیں اور کتنے رہتے ہیں۔ پہلا پرومیننٹ سائن جو کہ کسی ایک حدیث میں نہیں آتا، یہ بیسکلی علماء نے اس کو اکٹھا کر کے بیان کیا ہے کہ عراق اینڈ سیریا ول بی انڈر ٹائٹ سیج۔ جو عراق ہے اور سیریا پہلے شام کیا تھا، لیبنن، جارڈن، پیلسٹائن جو پورا فلسطین ہے، جس میں ابھی اسرائیل جو ہے نا وہ قابض آ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اسرائیل کی اسٹیٹ اپنی بنا لی اس نے، اور سیریا جو ابھی بھی سیریا ہے، وہ بیسکلی 4 اسٹیٹس، لیبنن، جارڈن، پیلسٹائن، اسرائیل اینڈ سیریا، یہ سارا شام تھا۔ عراق اینڈ سیریا ول بی ان دی ٹائٹ سیج۔ اور آپ دیکھیں سبحان اللہ آج کیا چل رہا ہے، 2023 چل رہا ہے نا، وہ سارا ایریا پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ اس طرف ہیں، اور ٹائٹ سیج میں ہے وہ جگہ۔ آپ ابھی سے صرف 10 سال پہلے دیکھ لیں، ایسا نہیں تھا حالات، ڈفرینٹ حالات اور واقعات ہیں، لیکن ود ان 10 ایئرز سبحان اللہ حالات کس طرح سے بدل گئے ہیں، اور کس طرح سے پورے فلسطین کو وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے، کارپیٹ بامبنگ کی جا رہی ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور ایک جینوسائیڈ اینڈ اپارٹھائڈ ہو رہا ہے۔ لیبنان پہ کیا کیا جا رہا ہے، بامز برسائے جا رہے ہیں، ان کو بالکل ایک کیسٹریٹ کر دیا گیا ہے کہ کوئی بولنے کے قابل نہیں ہے۔ ایجپٹ لارجسٹ اسٹینڈنگ آرمی، چپ لگی ہوئی ہے، ان کو بات نہیں کر سکتے وہ، ٹھیک ہے، اور جارڈن کے تو ہمیں حالات پتہ ہیں۔ سو کس طرح سے وہ ٹائٹ سیج میں ہے کہ ایک پرمیشن کے بغیر بھی رفح کراسنگ نہیں کھول سکتا، پرمیشن کے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا، اسٹرانگ سرویلنس آن فیملیز اینڈ پیپل۔ اور ابھی تو نیتن یاہو نے کیا کہا کہ یہ آفٹر دس وار، جس کو وار کہہ رہے ہیں، اس جینوسائڈ کو کہتے ہیں کہ ہم غزہ کی پوری سیکورٹی کی رسپانسبلٹی لیں گے۔ سو نیور دا لیس سبحان اللہ، آپ یو ڈو دا میتھ کہ ابھی کیا حالات ہیں اس جگہ پہ۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ ظلم ول بی وائڈ اسپریڈ، ظلم عام ہوگا، حتیٰ کہ اندھا انسان بھی دیکھ پائے گا کہ ظلم ہو رہا ہے۔ کسی کافر سے پوچھ لیں کہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ کہے گا ہاں ہو رہا ہے، کسی اندھے سے پوچھ لیں کہ ظلم ہو رہا ہے، وہ کہے گا ہاں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تیسری چیز ان یعمر خراب الدنیا ویخرب عمرانها، جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہوں گے، ڈینسلی پاپولیٹڈ ولیجز ہوں گے، گھر ہوں گے، شہر، ان کو تباہ کر دیا جا رہا ہوگا، اور ڈیزرٹس کو آباد کیا جا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو نارتھ غزہ ہے، الیپو دیکھ لیں آپ، ویگرز کی حالت دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، انڈین مسلمز کو دیکھ لیں، آذربائیجان میں جو ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں آپ، پوری دنیا میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ جو آلریڈی بلٹ کمیونٹیز ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو سائنائے ڈیزرٹ بھیجا رہا ہے کہ تم وہاں جگہ اسٹیبلش ہو جاؤ، اور دبئی اور عرب ایک 2030 کے ویژنز اور نیوم سٹیز اور لمبے لمبے برج خلیفاز بن رہے ہیں، اور جو ہے اسکائی اسکریپرز میں دنیا کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ یعمر خراب الدنیا،
جو خراب دنیا ڈیزرٹ سے ان کو تعمیر کیا جا رہا ہوگا وہ یہ خراب عمران ہوا، اور جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہوگا. تو آپ یو ڈو دا میتھ کہ آج کل کیا حالات چل رہے ہیں. تو یہ تقریباً 3 سائنس ویسے لگتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ میں سوچے گا کہ یہ سائنس پورے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سائنس پورے ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، اینڈ دا سچویشن ول گیٹ ورس اینڈ ورس اینڈ ورس. ایسا ٹائم بھی آئے گا کہ جو کہیں گے کہ یار وہ تو حالات بہت بہتر تھے 2023 کے، اب تو جو ٹائٹ سیج ہے، اب جو حالات ہیں دے آر فار ورس. ظلم تھا اس ٹائم تو کچھ بھی نہیں تھا، جو اب ہے وہ بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. اور جو لاسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 3 sons of خلفاء will fight over a tree beneath the Kaaba. Now یہ ایک سائن ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہوا، اپیرنٹلی دیکھنے میں آتا ہے. تو 3 خلفاء کی اولاد آپس میں لڑے گی over a tree beneath the Kaaba. اور حدیث میں آتا ہے کہ nobody will be able to take it. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ then the black flags from Khorasan will march towards you and they'll kill you in an unprecedented manner. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ if you were able to join them, do join them. اگر تمہیں سنو کے اوپر بھی کرال کرنا پڑے بیکاز اس میں المہدی ہے، the awaited امام ہوں گے. نا اس حدیث کو، یہ جو آخری میں نے پورشن بتایا بلیک فلیگز والی، اس کو کچھ محدثین نے تو صحیح قرار دیا ہے، البزار اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ اور مختلف محدثین نے کہا ہے کہ یہ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی جو رولز ہیں ان پہ پورا اترتی ہے، بٹ خود محدثین نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے. سو نیورتھلیس لیٹس ایکسپلین دس حدیث. سو بیسیکلی 3 sons of خلفاء. اب ہو سکتا ہے کہ وہ خلفاء تینوں عرب ورلڈ کی ہوں، یعنی سعودی عرب پرٹیکولرلی ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ پورے جو عرب اسٹیٹس ہیں، فار ایگزامپل آئی ایم ناٹ ان فیور آف ٹیکنگ نیمز کہ یہ لگتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو، بٹ لگتا ہی ہے حالات واقعات ایسا بن رہے ہیں. اور یہ میرا گمان ہے، میں صرف ایک اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہو بالکل. دبئی کے جو ینگ خلیفہ کا جو بیٹا ہے حمدان بن محمد، قطر کا جو خلیفہ کے بیٹے ہیں تمیم بن حامد الثانی، اور سعودی عرب میں جو محمد بن سلمان ہیں، تینوں ینگ ہیں اینڈ سنز آف لانگ ٹائم اگو خلفاء. کیونکہ یاد رکھیں کہ جب مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کے آئی تھیں تو لوگوں نے کیا کہا تھا، یا اخت ہارون، یا ہارون کی بہن. سو انہوں نے ہارون علیہ السلام سے نسبت دی تھی ان کو، حالانکہ ہارون تو کب کے گزر چکے تھے. تو علماء کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی خلفاء کے بیٹے شاید نہ ہوں، لیکن لانگ ٹائم اگو کیلفس ان کی نسل میں سے ہوں. دے ول فائٹ اوور اے ٹریئر بینیتھ دا کعبہ. نا اس میں دے سے کہ دیر از اے ٹریئر ایکچولی بینیتھ دا کعبہ. دس ون اوپینین دس از ٹرو. ان فیکٹ دے ول بی اے ٹریئر بینیتھ دا کعبہ، جو کہ یا تو ڈالا جائے گا یا ابھی سے موجود ہے، جس کو ایبسینیا حبشہ سے ایک شخص آئے گا ذو السویقتین، جو کہ کعبہ کے اینٹ سے اینٹ گرائے گا ولیعذ باللہ، اور وہ ٹریئر نکال کے چلا جائے گا. جب وہ آخر زمان کی بات ہے، جب بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بات کا دور ہوگا کہ جب کعبہ بھی ویران ہوگا اور مدینہ بھی ویران ہوگا، اور مدینہ میں بھی الاوافی ہوں گے، یعنی چرند اور پرند ہوں گے جو کہ پلرز کے ساتھ یورینیٹ کر رہے ہوں گے، اور لوگ مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اینڈ دے ول پریفر دا لائف آف ایز. سو دے ول ناٹ پریفر عبادہ اینڈ حرم، دے پریفر دا لائف آف یاشی اینڈ فن. وہ اینڈ ٹائمس کی بات ہے. سو the علماء they have a discussion on this کہ they will fight actually over خلافہ to take the seat and they will not be able to get it. وہ نہیں لے پائیں گے. اب سبحان اللہ مختلف احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ جو کچھ روایت میں آتا ہے کہ ایک خلیفہ دونوں کو قتل کر دے گا، اور وہ بڑا آپریشن کر رہے ہوں گے، اور اسپیشلی نیک لوگوں پہ اور آل محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو محمد بن عبداللہ المہدی ایز اے ریفیوجی بھاگیں گے فرام مدینہ ٹو مکہ ٹو سیک پروٹیکشن ان مکہ ان دا ہاؤس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو کہ وہاں پہ ان کو ظلم زیادتی، پرابلی جیل میں ڈالا جا رہا ہوگا، مشکل حالات ہوں گے وہاں پہ ایز اے ریفیوجی، اینڈ ہی رن بچنے کے لیے چھپتے ہوئے. بٹ دا پیپل ول فالو ہم بیکاز دے مائٹ بی اسیومنگ کہ دس از المہدی. وائی؟ بیکاز ان کی جو فزیکل اسٹیچر، جو ان کا اخلاق، کردار، جو ان کا مقام ہوگا. اینڈ دے ول گیو ایلیجنس. دا اسکالرز، علماء ربانیین، وہ ان کو بیعت دیں گے بٹوین حجر اسود اینڈ مقام ابراہیم، بٹ امام مہدی ول ریجیکٹ اٹ. اینڈ دین وہ دوبارہ ان کو فورس کریں گے اور پش کریں گے اور ان کو بیعت دیں گے اس جگہ پہ، تو ہی ول ایکسیپٹ اٹ. سو بیسکلی سمرائزنگ آل آف دس کہ وہ 3 تو نہیں جیت پائیں گے یا لے پائیں گے، بٹ علماء ول اسپاٹ امام محمد بن عبداللہ المہدی بائی ریکگنائزنگ کہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور فتنوں کا دور ہوگا، ایک تباہی کا دور ہوگا، تو ان کو بیعت دے دی جائے گی اس جگہ پہ.
جب ان کو بیعت دی جائے گی تو پھر لوگ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے یار یہ کس کو بنا دیا, کیونکہ امام مہدی یاد رکھیں شروع سے ہی وہ بہت ہی لیجنڈری اسٹیٹس والے اور ایک پرومیننٹ وہ نہیں ہوں گے. یصلح اللہ فی لیلہ, اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں ان کی اصلاح کریں گے. سم اسکالر سے کہ وہ ایک ایوریج مسلم ہوں گے, یعنی گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن بالکل ایک ایوریج ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایکسٹرا آرڈنری مسلمان بنا دیں گے اور لیڈر بنا دیں گے ود ان ون نائٹ, اور ان کو چینج کر دیں گے. اینڈ سم سے کہ ہی ول ناٹ بی اپون اس طرح سے دین, ہی ول ناٹ بی پریکٹسنگ مسلم, اس سے پہلے ایک نارمل ایوریج انسان کی طرح لائف گزار رہے ہوں گے, probably into different kind of stuff as well, but اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیں گے ایک ہی رات میں. اینڈ اللہ تعالیٰ ان کو ویژن دیں گے اور ان کو علم دیں گے اور ان کو توفیق بخشیں گے ایک رات میں, اور وہ he will become a different personality. تو اگر ہم آج عرب کے حالات دیکھیں تو there is a discussion کہ why the keys of Kaaba, why the authority of Kaaba is with the آل سعود, why not us, وہ کیوں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اور جس طرح سے ایک عرب دنیا میں ایک وار چل رہی ہے, اپیرنٹلی انہوں نے معاملات اپنے کافی اصلاح کی ہے آپس میں, لیکن اندر سے معاملات ٹھیک نہیں ہیں جو لوگ جانتے ہیں دنوں. تو سبحان اللہ they might fight over the keys of Kaaba کہ the Kaaba should be in our hands اور the خلافہ, ٹھیک ہے. تو اس کی ڈفرینٹ, کیونکہ یہ ایک تو احادیث ہم کرونالوجیکل آرڈر میں ایگزیکٹلی بیان کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ڈفرینٹ ٹائمز اور ڈفرینٹ نریشنز ملتی ہیں اس کے حوالے سے. اور دوسری چیز ہے کہ ہم اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ یہی خلفاء ہیں یا یہی لوگ ہیں, ہو سکتا ہے 100 سال بعد, ہو سکتا ہے 1000 سال بعد ہو رہا ہو. بٹ جو آج کل کے جو حالات اور واقعات نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ, دے لک لائک بہت قریب ہے وہ وقت, بہت قریب ہے وہ وقت کہ جس طرح سے فلسطین پہ حملہ کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کی طرف سے ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے, ناانصافیاں کی جا رہی ہیں, پوری دنیا خاموش ہے. اور جو ویسٹ ہے, یورپ ہے, فرانس ہے, کینیڈا ہے, تمام لوگ ان کے حق میں بیانات تو دے رہے ہیں, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, اوپر سے تو ساتھ ہیں بٹ ان کے دل آپس میں جدا ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو دیر از اے بگ کانفلکٹ گوئنگ آن. اور پاکستان کا بھی ڈفرینٹ بلاکس میں آنا, امریکہ سے سائڈ لے کے رشیا اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات مینٹین کرنا, بہتر کرنا, اور اپنا بلاک چینج کرنا, امریکہ کو اپنی طاقت چھوڑتے ہوئے نظر آنا, اور چائنا ایز اے بگ جائنٹ اس کا سامنے آنا, رشیا اور یوکرین کی وار, اینڈ دیر از لاٹ آف تھنگس گوئنگ آن, اور انڈیا کا بھی ایک نیوٹرل پوزیشن اپیرنٹلی اختیار کرنا. تو یہ سارے جو حالات اور واقعات ہیں یہ ہم سب کو نظر آ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے.